सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादाए गौसे आजम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जैलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जैलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जनाब सदर गिरामी क़दरत व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मुहतरम हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, अजीज बच्चों, मोहतरम ख़वातीन, आज आपकी इस महफिल को देखकर, आपकी गर्मी शौक को देखकर, आपकी मोहब्बत के तमतरात को देख के दिल और दिमाग में मोहब्बत की लहरें उठ रही हैं। अल्लाह करीम आपके इस जज्बा शौक और मस्ती को सदा कायम दायम रखे। और वाकई बकौल मौलाना के उलमाए किराम का इतना बड़ा बैक वक्त इज्तिमा बहुत ही कम देखने में आया है। ये अल्लाह ताला ने आपकी कोशिशों को बराबर फरमाया है कि मुख्तलिफ जगह के रहने वाले उलमाए किराम और आला सलाहियतों के लोग बैक वक्त आपके पास इकट्ठे हो गए। मैं तो इनकी ज़ियारत से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुआ। और इस वक्त ये जो खड़ा होकर या बैठ के तकरीर करने का मामला था, दरअसल मैं बैठ के तकरीर करने का आदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सेहतमंद हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, खड़े होकर तकरीर कर सकता हूँ। जब मैंने देखा कि मामला उलझता चला जा रहा है तो खड़े होकर भी तकरीर कर सकता हूँ। उसने इत्तेफाक है कि यह काम करने लगा है। अगर बिलफर ये काम नहीं करता ना तो मैं यहाँ खड़े हो जाता, आपसे वैसे ही लाउड स्पीकर के बगैर बात करता, जहाँ तक मुझसे बनाता। मैं आपसे गुजारिशात करता अल्हम्दुलिल्लाह कि ये काम करने लगा। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के नामे गरामी की बरकत है कि कभी थोड़ी देर के लिए कोई मध्यम पंचम पैदा भी हो जाते हैं तो फिर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के नामे गरामी की बरकत से दोबारा बाहर आ जाती है। तो ये कोई आले सुन्नत वल जमात की जिंदगी के नए मुश्किलात में से नहीं है। ये हमने बहुत मरतबा एक्सपीरियंस किया है। और इंतहाई अदब के साथ एक शिकायत करूं और वो ये है कि जितने भी उलमाए किराम तशरीफ लाए सबको इन्होंने वक्त पहले टॉपिक बताया है कि फलां मजमून पे तकरीर करनी है, आप तैयारी कर लें। अब मुझे इस वक्त भी पूछ रहे थे कि ये मजमून आपको दे दें कि ये दे दें। मैंने कहा जी उनसा देते दे दो। यानी मुझे यहां बैठने तक मुझे नहीं पता कि कौन से मजमून पर तकरीर करनी है। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक नोयत की ज्यादती है। मैं भी कुछ लिख लाता, मुझे भी कुछ मदद मिल जाती, लेकिन न जाने किस मसलत के तहत इन्होंने मुझे इस वक्त तक नहीं बताया। आप फरमा रहे हैं कि इस्लाम और रियासत, इस्लामी रियासत या इस्लाम और रियासत, चूंकि ये मजमून बज़ाहिर इतना फीका सा नजर आता है कि अगर इस मौजू पर सिलसिला जुम्बानी की जाए तो सुनने वाला समझता है याद को इसमें ज़ौक़ शौक़ की कोई बात नहीं है, कोई जज्बो जुनून का कोई जिक्र नहीं है, कोई फ़ज़ाइल व कमालात का जिक्र नहीं है, अक़ायद का कोई जिक्र नहीं है, इबादत का कोई जिक्र नहीं है। तो अब मैं किस तरह जानूं कि ये कोई पुरलुत्फ़ तकरीर होगी। अगरचे ये मेरी सलाहियत से किसी कदर वज़नी मजमून है, लेकिन मैं समझता हूँ ये है बड़ा दिलचस्प। अगर निभाया जा सके तो इसमें बड़ा वजन भी है, बड़ी कीमत भी है और बड़ा ज़ौक़ भी है। मैंने कुरान अजीम की एक नातमाम आयत आप हज़रात की खिदमत आलिया में पढ़ी है, दोबारा अज़रहे तबर्रुक फिर पढ़ देता हूँ। कुरान अजीम रफ़ा मा अरसलना मिर रसूलिन, हमने कोई रसूल भी नहीं भेजा इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, मगर इसलिए ताकि वो अल्लाह के हुक्म से इताअत किया जाए। और एक बड़ी कीमती बात है जो कानून की दुनिया में बड़ी कीमत रखती है, और वो ये है कि पूरी दुनिया में जितना भी लॉ ऑफ ओबीडियंस है उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन है। मसलन आप किसी भी मुल्क में जिसके पास भी पावर ऑफ सॉवरेनिटी है उसके ज़ेरे नगीन रहते हैं, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज बनाए हुए हैं, जिसमें मुल्क की रियासतें आला भी पाबंद है कि अगर कोई लॉ लेजिस्लेट करना चाहे तो वो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की रोशनी में करे,
ان فنڈامنٹل لاز کی روشنی میں کرے, کچھ پرنسپل آف پالیسیز کی روشنی میں کرے. یہاں تک کہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی لیجسلیٹو کاؤنسل کوئی ایسا قانون بنا دے جو رہنما اصولوں سے متصادم ہوتا ہو, تو ملک کے کسی بھی صاحب ذوق آدمی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس فائل کرے کہ یہ فلاں قانون لیجسلیٹو کاؤنسل نے بنایا ہے, اور لیجسلیٹو کاؤنسل نے بنا کر بہما اعتبار 3 خواندگیوں سے تیار کر کے اس کو اسٹیچوٹری لا کا درجہ دے دیا ہے. لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کو اس بات کا حق حاصل ہے اگر دیکھے کہ کوئی قانون ایسا بن گیا کہ جو فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے, یا ڈائریکٹ پرنسپلز کے خلاف ہے, یا پرنسپلز آف پالیسیز کے خلاف ہے, تو سپریم کورٹ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ قانون میں ترمیم کر کے اس کو رہنما اصولوں کے منشا کے مطابق بنا دے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی ملک کی ریاست اعلیٰ ہی صحیح, ملک کا سب سے بڑا با اختیار آدمی ہی صحیح, لیکن اس کے رائٹس پر بھی یہ ریسٹرکشن ہے, اس کے حقوق پر بھی یہ پابندی ہے کہ قانون بناتے وقت رہنما اصولوں کو مد نظر رکھے. لیکن قربان جائیں مدینے کے تاجدار تیری عظمتوں کے کہ آج تک دنیا مانتی ہے کہ حدیث قولی ہو تو, حدیث فعلی ہو تو, حدیث تقریری ہو تو کینونیکل لاء میں اس کا دوسرا درجہ حاصل ہے. قرآن کے فوراً بعد دوسرے درجے کا مقام قانون میں اگر حاصل ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو حاصل ہے. لیکن علماء کرام آپ سے ازرہ تبرک یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کسی حدیث کو ضعیف کہنے کے بارے میں یا کسی حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے بارے میں آپ کے پاس یا میرے پاس یا ہمارے بزرگوں کے پاس کوئی پاور ہے کہ کہیں کہ یہ بات کہنے کا سرکار کو حق نہیں پہنچتا تھا؟ ثابت ہو جائے کہ سرکار نے کہا دنیا بھر کا کوئی قانون, کوئی مسودہ تیار ہو, برسر اقتدار پارٹی اسے بنائے, اپوزیشن کو اس پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے, لیگل ایڈوائزر کو اس کو چیک کرنے کا حق حاصل ہے. 3 خواندگیوں میں پڑے جانے پر پہلی خواندگی میں کوئی نہ بولے, دوسری میں نہ بولے, تیسری میں بول سکتا ہے, بن چکنے کے بعد اس کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ کر سکتا ہے. لیکن قربان جائیں مدینے کے تاجدار تیری حدیث قولی پر, تیری حدیث فعلی پر, تیری حدیث تقریری پر, شاید قولی فعلی کو نہ سمجھے ہوگے, یعنی سرکار نگاہ دزدیدہ سے دیکھے, دیکھ لیا, اس کا کچھ نتیجہ نکل آیا. دنیا کا کوئی انسان کسی بھی ضابطے کے مطابق اس پر تنقید نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ اگر نگاہ اٹھ گئی تو فنڈامنٹل لا سے ٹکرا گئی. فنڈامنٹل لا کہتا آج تک انسانی دنیا میں کبھی کسی انسان کی دلجوئی کے لیے قبلہ تبدیل نہیں ہوا. وہاں مدینے کے تاجدار تیری نگاہ اٹھ گئی, این نماز کی حالت میں اٹھ گئی اور چاہتی ہے قبلہ تبدیل ہو جائے. قبلہ کہتا ہے تبدیل نہیں ہوگا, اس لیے کہ انسانی قانون میں, انسانی تجربے میں, انسانی تاریخ میں کوئی اس بات کا حوالہ نہیں کہ بندے کے لیے قبلہ تبدیل ہو جائے. رب نے کہا قبلے تبدیل ہونا پڑے گا, نگاہ یار اٹھ گئی. اللہ اکبر, یا اللہ, یا زندہ باد. اب یہ کہنا ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو جا کے اطاعت کرے. اگر کسی نے آ کر دنیا میں اطاعت کرنی شروع کر دی تو وہ کوئی بھی ہو, اس کا نام بے شک نہ لو, لیکن رعایا بن کے جو زندگی گزارتا ہے خدا کے کاغذوں میں رسول نہیں ہے. سبحان اللہ. جو کسی عدالت میں کھڑے ہو کے کہے آئندہ اس طرح کے الہامات بالکل نہیں شائع کروں گا, یہ اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے. اگر سچا ہوگا کہے گا شہر چھوڑ دوں گا, وطن چھوڑ دوں گا, لیکن اپنی لکیر نہیں چھوڑوں گا. ہاں سبحان اللہ. قرآن نے یہ ایک بڑی خاص بات ہے, یاد رکھنے والی ہے. میں چونکہ بڑا تھکا ہارا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں آج یہ بھی پہلے ہی تجربہ کیا ہے کہ 10-12 گھنٹے لگاتار جاگ کے تو ایک ہی کام میں مصروف رہا ہوں. مجھے اپنا کام کرنے کی عادت ہے, این تقریر کے وقت جانا اور تقریر کر کے واپس آ جانا. یہ بھی آج چشتی صاحب نے اپنی حکمت بالغہ سے یہ تجربہ کرایا, بڑا ہی شاندار کرایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالکل ایگزاسٹ ہو گیا ہوا ہوں. اتنا انتظار کیا ہے, اتنا سوچا ہے, اتنا بیٹھے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب سکت نہیں ہے. لیکن یہ ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا, ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا, میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی. پوری دنیا میں لا آف اوبیڈینس میں باقاعدہ پابندی ہے کہ کس کی کہاں تک پیروی کی جائے. فرمایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے ہو, یوں تو ہر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ نبی کی, رسول کی انکویسچننگ اوبیڈینس ہوتی ہے, بغیر چونو چرا کے. اگر چوں کر سکے یا چرا کر سکے تو پھر رسول نہیں مانا. اس نے رسول مانا ہے کہ رسالت کا پیغام آ گیا, گردن جھک گئی.
سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے سیاق میں یہ فرمانا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس سے پتہ چلا کہ جس کو ریاست اعلیٰ کہتے ہیں وہ خدا کے بیہاف پر رسول کے پاس ہوتی ہے۔ کسی کو رسول بھی ماننا پر اختیار نہ ماننا، رسول ماننا پر اختیار نہ ماننا، یہ ایسا کہ کوئی کہے میں تیرے ساتھ نکاح تو تسلیم کرتی ہوں لیکن بیگم ہونا میں نہیں مانتی۔ رسول ماننا پر اختیارات نہ ماننا، قرآن کہتا ہے اس نے مانا رسالت کو تسلیم ہی نہیں کیا، وہ رسول ہوتا ہی نہیں جس کی انکویسچننگ اوبیڈینس نہ ہو۔ اب ریاست کا جو تصور ہے وہ بڑی خوبی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پاور آف ساورنٹی ہو، ریاست اعلیٰ ہو، تو ریاست اعلیٰ جس کے پاس ہوگی اختیارات تو سارے اس کے پاس ہوں گے۔ وہ آدمی خود اپنی لیجسلیچر بنائے گا، ایگزیکٹو بنائے گا، جوڈیشری بنائے گا۔ اگر ویجیلنس آف پیپل کے متعلق یہ لوگوں کی گرم نگاہی کے بارے میں اگر کوئی قانون ترتیب دے گا تو بھی وہی دے گا۔ اب ضابطے کے مطابق پوچھتے ہیں کہ قانون ساز میں یا عدلیہ میں یا انتظامیہ میں سب سے اعلیٰ اختیارات کس کے ہوتے ہیں؟ اس سے ان بہت سارے مسائل کا بھی حل نکل آئے گا جو آج موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ مخالف دھڑا کون سا ہے، آپ تلاش کر لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو رسول ماننا پر بے اختیار کہنا یہ اپنے منہ پہ چانٹ مارنے والی بات ہے، اپنے منہ سے کہے ہوئے دعوے کی تردید ہے، اس معنی میں کہ جس وقت یہ سوال اٹھ جائے کہ آئیے معلوم کریں، یہ پیر صاحب مدذل العالی ودامت برکاتہ العالیہ ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہے۔ جس زمانے میں ملک کی ایک اعلیٰ عدالت بنی تھی جس میں ججز کو سکروٹینائز کیا گیا تھا، ہائی آفیشلز کو سکروٹینائز کیا گیا تھا، تو اس بورڈ کے یہ جج تھے۔ عدلیہ کا عملی تجربہ بھی ہے اور سی ایس پی افسر ہیں، ایسا ہی نہیں کہ صرف وضو استنجے کے مسائل جانتے ہوں، ماشاءاللہ بہت فاضل آدمی اور قانون دان آدمی، ایک اچھے لائر ہے۔ تو بحث کے ایک اچھا لائر ہونے کے یہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ بتائیے کہ ملک میں سب سے اعلیٰ عدالت کون سی ہوا کرتی؟ جیسا کہ کبھی انگریز کے دور حکومت میں کورٹ آف چانسری ایک ایسا کورٹ تھا کہ نچلی عدالتوں سے کیس بڑھتا بڑھتا کورٹ آف چانسری میں گیا، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی اپیل نہیں ہو سکتی تھی، اس کو وکٹوریا خود پریزائڈ کیا کرتی تھی۔ تو ضابطے کے مطابق اگر کوئی کورٹ ایسا ہو کہ جو فیصلہ دے اور فیصلہ دینے کے بعد کسی آدمی کو اس کے خلاف اپیل کرنے کا رائٹ نہ رہے تو قانون کی زبان کہے گی کہ سب سے زیادہ بااختیار یہ ادارہ ہے۔ اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ ریاست بنانے لگے ہیں، جوڈیشری کس کے پاس رہے گی؟ نظام معدلت کس کے پاس رہے گا؟ قانون کے اعلیٰ اختیارات کس کے پاس رہیں گے؟ قرآن عظیم نے اپنے ایکسپریس پروویژن میں کہا اور واضح طور پر آرٹیکل ہے جو بتا رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ اختیارات حضور کے پاس رہیں گے۔ کہاں؟ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قرآن کہتا ہے محبوب تیرے خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا و خدائے محمد۔ کہ مولا کریم تو خود سبھی کا خدا ہے تو سرکار کی معرفت اپنی قسم کیوں فرما رہا ہے؟ دراصل بات یہ ہے، آپ یہاں ایک فیکٹری میں ملازم ہیں، اپنے وطن چلے گئے، وہاں آپ کا وہ فیکٹری کا جو مالک ہے وہ بھی چلا گیا، یہاں ناروے سے اس کے نام خط گیا ہے۔ اگرچہ فیکٹری کا مالک آپ کے مقابلے میں شخصیتاً بڑا ہے، لیکن جب خط جائے گا تو کیئر آف آپ کے جائے گا، آپ کا نام نامی اس پر ہوگا کیئر آف فلاں، حالانکہ آپ اس کے ملازم ہیں اور وہ آپ کا امپلائر ہے، آپ کو ملازم رکھنے والا ہے، شان اس کی یقیناً بڑی ہے، لیکن جس دنیا میں آپ جا چکے ہیں وہاں آپ کو لوگ جانتے اسے نہیں جانتے۔ ہاں، رب کریم نے یہ بتانا چاہا کہ جس دنیا میں تم بستے ہو مجھے تو پہچاننے والا ہی کوئی نہیں،
مجھے تو پہچانا جائے گا تو کیا رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. جو یہ چاہتا ہے میں اس کو نکال کے پہچانوں وہ پہچاننے میں غلطی کھا رہا ہے. جس نے پہچاننا ہے کیا رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. پروردگار نے فرمایا محبوب تیرے پروردگار کی قسم کیا لا یؤمنون. اللہ اللہ مولا کریم یہ تیری ہی شان ہے. اگر میں اپنی طرف سے یہ لفظ کہتا تو بڑے زبردست سخت گیرانہ قسم کے کلمات ہوتے. تو کہتا ہے بے ایمان ہوں گے. لا یؤمنون بے ایمان ہوں گے. اور آپ کے ناویوں کا جو فتویٰ ہے کہ جس وقت مضارع کے اوپر لا نافیہ آ جائے تو ناویوں کے نزدیک ایسا جیسا کہ نکرے پر نکرے غیر مخصوصے پر لا نافیہ جنس آ جائے. تو معنی یہ بن جائیں گے کہ کسی طرح کا چھوٹا موٹا پتلا دبلا ناٹا کالا پیلا کوئی بھی ایمان ان کے سینے میں نہیں رہے گا. مکمل بے ایمان ہو جائیں گے. کب؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب تک اپنے مشاجرات میں اپنے جھگڑوں میں اپنے تنازعات میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنائیں اس وقت تک یہ مومن کبھی ہو سکتا ہی نہیں. اب میں جو جس پر استدلال کرنا چاہتا ہوں اس کا کیا ثبوت؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ عدالت ملک کی سب سے بااختیار ہوتی ہے کہ جس کے کیس پر کسی طرح کی کوئی اپیل فائل نہ ہو سکے. اب یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے اپیل نہیں ہوتی؟ قرآن کہتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. پھر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے حرجا مما قضیت جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی گڑبڑ محسوس نہ کریں تو ایماندار ہوں گے. اگر تو نے فیصلہ کیا ہے زبان سے تو کچھ نہ کہیں تحریری طور پر اپیل فائل تو نہ کریں لیکن دل میں ان کے کھٹکا رہ جائے تو پھر بھی بے ایمان ہے. وہ یسلموا تسلیما اور اسے ماننے جیسا کہ ماننے کا حق ہے. کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ کسی شخص کے بارے میں ہو یا اشخاص کے بارے میں فیملی کے بارے میں یا خاندان کے بارے میں قوم کے بارے میں یا بین الاقوام کے بارے میں دنیا کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں عقائد کے بارے میں یا معاملات کے بارے میں عبادات کے بارے میں یا شخصیات کے بارے میں کسی طرح کے بھی نقطۂ نظر کے بارے میں تیرا فیصلہ ہو کوئی چونو چرا کرے مولوی ہو صوفی ہو پیر ہو سادھو ہو خان ہو خوانین ہو کوئی بھی ہو فرمایا رگڑا لگا دیا ہے وہ بے ایمان ہوگا کوئی بھی ہو. سرکار نے فیصلہ کر مجھے کیا ایک قیمتی بات یاد ہے مولانا آپ کی زیادہ توقعیت کروں. ایک مسئلہ ہے جیسے کہ آپ اپنے دوران تقریر فرما تھے وحی کے بارے میں نزول قرآن کے بارے میں دوسری آسمانی کتب کے نزول کے بارے میں ایک بڑا بنیادی قسم کا اعتراض ہے جو اہل کتاب نے آج تک قرآن پر کیا ہے اور قرآن عظیم نے ان اہل کتاب کا نام لینے کی بجائے جن کو انہوں نے آگے کیے وہ تھا کفار کو اپنے نمائندگی کے طور پر کہ تم یہ ہماری طرف سے اعتراض کرو اس اعتراض کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. کافروں نے کہا اگر یہ آسمانی کتاب ہوتی تو ساری اکٹھی نازل ہوتی. تورات آئی ہے ساری اکٹھی آئی ہے زبور آئی ہے ساری اکٹھی آئی ہے انجیل آئی ہے ساری اکٹھی آئی ہے صحائف ابراہیمی آئے ہیں از اول تا آخر ہر صحیفہ اکٹھا آیا ہے. لیکن خدا کی کتاب ہو کر اکٹھی نہ آنا تھوڑا تھوڑا کر کے آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آسمان کے پروسیجرل لا کی مخالفت کی ہے. معلوم ہوتا ہے یہ خدا کی کتاب نہیں. جو بھائی اعتراض سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں یہ جس طرح آپ ڈھیلے سے بول رہے ہیں نا میں بہت بوڑھا آدمی ہوں میں واہ واہ اور ہائے ہائے دونوں منزلوں سے بہت آگے نکل گیا ہوا. غالب اس وقت اسٹیج پر جتنے بھی بزرگ کی تشریف فرما ہے سب سے عمر میں بڑا ہوں اور بالکل اس وقت میری داڑھی منہ سے بھی نہیں آئی تھی تو تقریر کرنی شروع کی تھی. اب میں زندگی کی وہ منزلیں پار کر چکا ہوں جب واہ واہ اور ہائے ہائے دونوں کچھ اثر کیا کرتی ہیں. اب دونوں سے آگے نکل گیا ہوں. مجھے اخلاص سے بتاؤ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیونکہ اگلی بات اس پر ترتیب پانا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اگلی بات رہ گئی اور مجھے اپنی بات کو خاک میں ملانے کی عادت نہیں. میں سمجھنا چاہتا ہوں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی. جب یہ سوال اٹھ گیا کہ اگر آسمان کی کتاب ہوتی تو یہ ساری اکٹھی آتی اکٹھی نہیں آئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب نہیں. اب پروردگار عالم نے ان کے ایک ریزنیبل کوشچن کو ڈینائی نہیں کیا ایک معقول سوال کا انکار نہیں کیا. فرمایا کہ دستوری نقطہ نگاہ سے تمہاری بات بڑی جاندار ہے
تو اگر دستوری طور پر کوئی بات درست ہو، خواہ دوست کرے یا دشمن کرے، قابل غور ہوتی. پروردگار عالم نے اس کا جواب بتایا. یہ نہ فرمایا کہ ایسا ہوا نہیں، فرمایا ہوا ہے. اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے تا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہونے والی کوئی کتاب اگر آئی ہے تو بیک مشت آئی ہے، تو قانون تو بطور قانون کے تسلیم ہو گیا نا. سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر، نبی اور رسول کا فرق علماء عقائد نے کہا جس پر کتاب نئی نازل ہو یا جس پر نئی شریعت آئے وہ رسول ہوتا ہے، مگر اس فرق کو اعلیٰ متکلمین نے تسلیم نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نبی بمانے رسول، رسول بمانے نبی، اس لیے یہ فرق نچلے طبقے نے تسلیم کیا. خیر اس کی تفصیلات کچھ ہوں. بہرحال بات یہ ہے کہ کوئی آسمانی کتاب جو آئی ہے وہ ساری اکٹھی آئی ہے. اگر قرآن بھی خدا کی کتاب ہوتا تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی آج آیت آئی ہے، کوئی پرسوں آئی ہے، کوئی ایک سورت آج آ گئی ہے، 10 دن کے بعد سورت آ گئی ہے، کوئی سال بھر بھی نہیں آئی، تو اتنا لمبا فرق پڑتا چلا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہوتی تو ساری اکٹھی آتی. یہ ہے سوال. اب قرآن مجید نے اس کا حل بتایا ہے، لیکن اس کا حل سننے سے پہلے ایک دستوری بات سن لو. چونکہ پروفیسر صاحب بھی ایک اچھے لائر ہیں اور پیر صاحب بھی ایک بڑے اچھے قانون دان ہیں، تو ان کی موجودگی میں اس بات کو کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جس وقت کوئی بھی کسی کانسٹیٹیوشن کی کوئی آرٹیکل بن جائے لیکن ایسی ہو کہ فنڈامنٹل لا کے خلاف ہو، تو ہمیشہ فنڈامنٹل لا کو قائم رکھ لیا جایا کرتا ہے اور باقی آرٹیکلز کو تبدیل کیا جایا کرتا ہے. کوئی بھی چھوٹے درجے کا قانون ہو وہ بدلا کرتا، اعلیٰ درجے کا قانون سلامت رکھ لیا جایا کرتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آسمان سے کتاب کا نازل ہونا تھا وہ یکمشت وہ ایسا ایک قانون، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر بار آ گیا کہ مولا کریم آدمی ہوں اکیلا، پرسکرائبڈ ایریا ہے، بہت پاپولیشن ہے بے انتہا، زمینوں و آسمانوں کی بلندیوں پستیوں کا بیک وقت ہوں رسول، اور یہ انپریسیڈنٹڈ چیز ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں کہ پوری کائنات کی ذمہ داری ایک شخص کو سونپی گئی ہو. تو اتنا بڑا کام، اور اس کے مقابلے میں پہلی جماعت کا فارم بھی میں نے پر نہیں کیا، کسی اسکول میں گیا ہی نہیں، لکھنے پڑھنے کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں، کسی لکھے پڑھے خاندان میں پیدا ہی نہیں ہوا، لکھے پڑھے خاندان سے شادی ہی نہیں کی. میرے گردا گرد اکٹھے ہونے والے لوگوں میں تو پڑھے لکھے آدمیوں کی تعداد ہی بہت کم ہے. تو ان حالات میں اتنے بڑے لا کی امپلیمنٹیشن، اتنے بڑے قانون کا نفاذ، یہ بڑا مشکل کام بن جائے گا. پروردگار عالم اب کروں تو کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے کتاب اکٹھی نازل نہ ہو. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور آسمان سے کتابوں کا دستوری نزول دونوں آپس میں ٹکر کھا گئے. اب دونوں قانونوں کی ٹکر میں جو قانون بدلے گا ثابت ہو جائے گا ماتحت ہے، اور جس قانون کو محفوظ کر لیا جائے گا معلوم ہوگا کہ یہ فنڈامنٹل لا. اب جب اس دوراہے پر ٹکر ہوئی تو قرآن عظیم کہتا ہے کہ اے کفار، ہم نے تمہارے اعتراض کو تسلیم کر لیا. اعتراض بطور اعتراض کے جاندار ہے، لیکن اس کا جواب سنو. فرمایا وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. فرمایا قانون کا مقتضا بطور قانون کے یہی تھا کہ ساری کتاب اکٹھی نازل ہو، لیکن اے قانون تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی قلب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تیری ٹکر ہو جائے تو قانون بدلنا تیرا کام ہوگا، یار کی رضا کو نہیں بدلیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر بڑی ٹھکانے کی بات فرمائی. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، پر اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، پر اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کویسچننگ اوبیڈینس یہ اسلامی ریاست کا پہلا عنصر ہے، اور پھر اس کے بعد نظام عدل میں سب سے اعلیٰ اختیارات آپ کے. کوئی قانون جب حضور کی مرضی سے ٹکرا جائے تو قانون کو بدلنا ہوگا، رضائے محمد مصطفیٰ کو نہ بدلنا ہوگا. اب اس بنیاد پر آگے بڑھیے. جس کو ریاست کہتے ہیں، میری اس وقت جو
دماغ میں حاضری ہے. کاش انہوں نے مجھے بھی بتایا ہوتا کہ اس مضمون پر بولنا ہے, میں بھی اس پر کچھ سوچ لیتا. لیکن اس وقت جو میرے ذہن میں عرض کرتا ہوں کہ جسے ریاست کہتے ہیں, بنیادی طور پر اس کے عناصر کیا ہے؟ پریسکرائبڈ ایریا, یعنی وہ خطوط جن کے اندر وہ ریاست واقع ہے. نمبر 1 پاپولیشن, آبادی. نمبر 3 ایگزیکٹو. نمبر 4 اختیارات اعلیٰ, ریاست اعلیٰ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹیٹ کا اصولی طور پر جائزہ لیتے ہیں کہ سرکار کی اسٹیٹ کا پریسکرائبڈ ایریا کون سا, کہ یہ پتا چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ سے سرکار کو کس حکومت کا فرمانروا بنا کے بھیجا گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن مجید یار کتنی لذت والی شاہ پروردگار عالم نے بھیجی ہے. ہاں تبارک الذی, برکت والی ہے وہ ذات, نزل الفرقان, جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے, باب تفصیل ہے نا, اس میں تکرار اور استمرار ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا قرآن مجید کو. نزل الفرقان, فرقان حق اور باطل میں امتیاز کرنا. مولانا ضرورت پڑے تو نام بھی لیا جا سکتا ہے. فرقان, حق اور باطل میں تمیز. یہ ہر وقت نہیں لیا گیا, لیکن جب ضرورت پیش آئی تو کہا تبت یدا ابی لہب. کبھی کہا تھا کل یا ایھا الکافرون, کہہ دے او کافر و جندل. ہاں لیکن جب ضرورت پڑی انگلی رکھنے کی, فرمایا تبت یدا ابی لہب. جس درجے کا مجرم ہو اس درجے کی اس کو سزا ہوا کرتی ہے. یہ دیکھ لینا ہوتا ہے کہ کس کے نام لینے کی کہاں تک ضرورت ہے. ضرورت پڑے تو لیا جا سکتا ہے. تو اب پروردگار عالم نے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی, فرقان نازل فرمائی, جو حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے. معلوم ہوا حق اور باطل میں تمیز کرنا یہ اسلام کا بڑا بنیادی عنصر ہے. حق باطل میں تمیز نہ کی جا سکے تو اسلام اپنے اصلی نقطے پر کام کرنے سے معلوم ہو جائے گا. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ عالمین کا نذیر ہو. سرکار کو شان نذیر عطا فرمائی, فرمایا نذیر ہو, لیکن نذیر کا لفظ براہ راست تو واز کی زبان میں تو ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اخلاقی ناسے ہونے کی حیثیت سے ڈراتا رہتا ہے. لیکن یاد رکھیں پالیسیز کی 2 قسمیں ہیں, ایک امپیریٹیو اور ایک پرسویسو, ایک ترغیبی پالیسی, ایک ترہیبی پالیسی. بعض لوگوں کو صرف ترغیبی پالیسی کے رائٹ حاصل ہیں, جیسا میں آپ کو واز کرتا ہوں, میرے پاس اختیار کچھ نہیں, اخلاقی ناسے کی حیثیت سے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, میرے پاس اپنے ارادے کو نافذ کرنے کی پاور نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں طرح کے اختیارات دیے, لیکن وہ کب استعمال کریں یہ ان کی مرضی پر رہا. چاہیں تو یہ کہ مولا کریم اس کو مسلمان کر دے, چاہے تو کہتے رہے مولا کریم ان کو ٹھیک کر دے, لیکن جب اپنی اس اسپیشل پاور کو استعمال کرنے پر آئے تو چاند سے کبھی نہ پوچھے کہ تو ٹوٹنا چاہتا ہے کہ نہیں. ہاں اشارہ فرمائے تو چاند ٹکڑے ہو کے زمین پر آ جائے. ہاں مولانا آپ کے نالج میں ہے کہ اسی کے کوئی دعا سرکار نے مانگی ہے؟ میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے. اور جو حدیث بخاری شریف کے اندر ہے اس میں بھی کسی جگہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کا کوئی جملہ نہیں, انگلی اٹھانے کا جملہ ہے. انگلی اٹھائی ہے سرکار نے. سرکار کا انگلی اٹھانا اور چاند کا ٹکڑے ہو کے گرنا اور انگلیوں کی گنتی کر کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والے مسلمان, غور کر, گننے کو تو 10 انگلیاں بتا سکتا ہے, لیکن وہ انگلی کہاں سے لائے گا جو آسمان کی طرف اٹھے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے؟ آسمان کے 2 ٹکڑے کرنے والی انگلی صرف سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب یہ انکویسچننگ اوبیڈینس ہے. چاہے تو وہی اشارہ ہو جائے تو سورج پلٹ آئے, پر یہ سورج اور چاند کا کام ہے کہ وہ سگنل کو پڑھے. یہ رسول کا اپنا اسٹیٹس ہے, ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. اس کے ماتحت صاحب مدارک نے لکھا ہے متکلم بلسان قومہ, یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں وحی کی ہے, بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی قومی زبان جانتا تھا. چنانچہ
مفتی امجد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے حاشیے میں اس مقام پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ پوری کائنات کی بولیاں سرکار جانتے تھے اور آیت یہی پیش کی، کیونکہ جس قوم کی طرف سرکار آئے اس کی بولی جانتے، تو اب ظاہر ہے جس کی طرف آئے اس کی بولی اس آیت کے مقتضا کے مطابق جانتے، تو سرکار چاند سورج ستاروں کی طرف بھی تشریف لائے، اس لیے چاہیے کہ ان کی بولی بھی جانے، پتا ہو۔ اب ستارے کو پتا ہے، سورج کو پتا ہے، چاند کو پتا ہے کہ سرکار کیا مانگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انگلی اٹھتی ہے تو چاند ٹوٹتا ہے، ایک مرتبہ انگلی اٹھتی ہے تو سورج پلٹتا ہے۔ اب ایک اشارے کے معنی ٹوٹنا اور دوسرے اشارے کے معنی پلٹنا یہ سرکار جانے اور اشارہ جانے اور چاند سورج جانے، لیکن یہ پرسکرائبڈ ایریا ہے سرکار کا۔ یہ کن خطوط میں سرکار کی حکومت ہے؟ فرمایا جہاں تک کا میں رب ہوں وہاں تک کا یہ نذیر ہے، لیکن نذیر کا لفظ جو ہے امپیریٹو پالیسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا جس کو ڈرانے کا حق حاصل ہے، اگر چاہے تو جیسا چاہے ویسا ہی ہو جائے۔ اگر پہاڑ بھی رقص کر رہا ہو تو ایک مرتبہ ٹھوکر مارے تو پہاڑ کی ڈیوٹی ہے کھڑا ہو جائے۔ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ بندے کھڑے ہیں، حکم دے دے تو یہ درخت کی ڈیوٹی ہے کہ چل کے آئے۔ یعنی نذیر اس کا مقام ہوگا جس کو کائنات میں قانونی طور پر بالادستی حاصل ہو۔ اب اس کا رب العالمین ہونا، اس کا نذیر للعالمین ہونا، ان دونوں کو اکٹھا کرو۔ وہ عالمین کا رب ہوگا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی شان ربوبیت کا فیضان نہ ہو، وہ کائنات کا تو عالمین کا تو رب نہ ہوگا، وہ وہیں کا رب ہوگا جہاں اس کے ربوبیت کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس آیت کے تقاضے کے مطابق الحمدللہ رب العالمین معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے پر پروردگار عالم کی شان ربوبیت کا فیضان ہے۔ وہ عالمین کا تو رب نہ ہوگا نا کہ کچھ جگہ تو اس کے فیضان ہو کچھ جگہ نہ ہو۔ جس طرح عالمین کا رب ہونے کے لیے چاہیے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کے پرتوے ربوبیت کا ظہور ہو، اسی طرح رحمت للعالمین ہونے کے لیے، نذیر للعالمین ہونے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی قانونی بالادستی ہو، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا پرتوے رحمت ہو، اس کی چادر رحمت پوری کائنات پر تنی ہوئی ہو۔ تو اب حاصل معنی یہ ہوگا کہ وہ رب ہو کر کسی اپنی شان سے حاضر ہے، یہ رحمت ہو کر، یہ نذیر ہو کر کسی اپنی شان سے حاضر ہے، پر حاضر وہ بھی ہے، حاضر یہ بھی ہے، پر وہ رب ہو کے ہے، یہ نذیر ہو گیا۔ اور ہمارے علماء عقائد نے جو بحث کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیا رسول کا جو پرسکرائبڈ ایریا ہے اس میں کسی دوسرے کو گورنمنٹ بنانے کا رائٹ ہوتا ہے؟ قانونی طور پر نہیں ہوتا، غاصبانہ طور پر جو مثالیں ہیں، اس لیے نبیوں اور رسولوں نے اپنا ماحول پیدا کیا ہے۔ کیوں کہ جس جگہ کا کوئی رسول بن کے آتا ہے اسے فلی نالج ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایک آدمی کسی ملک کا حکمران ہو، اسے پتہ ہی نہ میرا پرسکرائبڈ ایریا کون سا ہے، تو کیا حکمرانی کرے گا؟ پاپولیشن کا پتہ نہ پتا ہو کہ کس جگہ آبادی کتنی ہے، تو بتائیے خوراک کس طرح پہنچائے گا، طبی سہولتیں کس طرح پہنچائے گا؟ اگر دنگا فساد لڑائی ہو جائے گی، ووٹنگ ہوگی تو کس ذریعے سے ہوگی؟ معلوم پاپولیشن کا بھی اسے پتا ہونا چاہیے۔ اگر پوری کائنات کا یک وقت کوئی رسول بن کے آئے تو اس پر غور کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو رسول جس علاقے میں رسول بن کے آیا، کیا ایگزیکٹو کسی اور کی ہوتی رہی؟ نہیں۔ جوڈیشری کسی اور کے پاس ہوتی رہی؟ نہیں۔ ریاست اعلیٰ کسی اور کے پاس ہوتی رہی؟ نہیں۔ اس کا مقصد جوں رسالت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے تو اختیارات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایک رسول کسی گاؤں کا رسول تھا تو چاہیے کہ گاؤں تک اس کے اختیارات ضرور ہوں، زیادہ ہوں تو فبیہا، نہیں تو کم از کم پرسکرائب ایریا میں ضرور ہوں۔ اگر گاؤں سے بڑھ کر صوبے میں چلا گیا تو ساتھ ہی ساتھ اس کی پاور صوبے کی لیول پر پہنچ گئی۔ اگر صوبے سے نکل کر کے کسی بہت بڑے ملکی نظام تک جا پہنچا تو ظاہر ہے کہ پورا وہ ملک اس کے زیر نگیں ہو۔ اگر ایک صوبے سے ہٹ کر، ایک ملک سے ہٹ کر ایک بر اعظم تک پہنچ گیا تو چاہیے کہ اس رسول کا دائرہ اختیار ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیچر میں اس پرسکرائبڈ ایریا کے مطابق ہو۔ اور اگر ایک کی رسالت زمینوں و آسمانوں کی بلندیوں اور پستیوں کو چیرتی گئی اور پار ہوتی گئی، فرشتے بھی اس کے اندر آ گئے، جن بھی اس کے اندر آ گئے، انسان بھی اس کے اندر آ گئے، حیوان بھی اس کے اندر آ گئے، تو پھر چاہیے یہ کہ رسول کو پتا ہو اونٹ نے میرے پاؤں پر جو منہ رکھا ہوا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ چڑیا جس کے بچے اٹھا لیے گئے ہیں لا آف گارڈینس کے ماتحت، وہ گارڈین شپ ان کو پہنچتی ہے یا ماں کو پہنچتی ہے؟ وہ کس کو بچے ملنے چاہیے؟ اب رسول یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کبوتری کے بچے اس کو واپس کرو کیونکہ میرے کورٹ میں یہ فریاد کرنی آئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چڑیوں، پرندوں،
اور کبوتریوں کے فیصلے کے اختیارات بھی سرکار کے پاس تھے. اگر وہ آؤٹ آف جورسڈکشن ہوتے تو سرکار کبھی قانوناً سے مجبور نہ کرتے. قانوناً سرکار کا مجبور کر کے ان بچوں کو آزاد کرانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کے پاس جوڈیشری بھی ہے, ایگزیکٹو بھی ہے, لیجسلیچر بھی ہے, لیکن کہاں تک ہے؟ جہاں تک اس کا دائرہ رسالت ہے. تو چونکہ دائرہ رسالت جہاں تک خدا کی خدائی کا دائرہ ہے, جہاں تک پروردگار کی ربوبیت کا دائرہ ہے, وہاں تک میرے رسول کی رسالت کا دائرہ ہے. چاہیے یہ کہ بعد از خدا سب سے بڑے اختیارات میرے رسول کے ہوں. جو اسلامی ریاست کا قائل ہو لیکن نبی کے اختیارات کا منکر ہو, معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے نام سے ارتداد پھیلانے کی مہم میں لگا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بڑے خوبصورت نعرے لگائے ہیں, اسلامی ریاست, اسلامی قانون. اور مجھے اس پر بھی ایک مرتبہ بڑی تلخی پیش آئی. یونیورسٹی میں تھا میں, تو مجھے کہنے لگا ایک آدمی وہاں کے اساتذہ میں سے, کہتے گیو واز دا بیسٹ اسلامک اسکالر. گیو جو تھا وہ بہت بڑا اسلامی اسکالر تھا, عالم تھا. میں نے کہا ہی واز ناٹ اسلامک, ہی واز ناٹ نان مسلم. وہ مسلمان نہیں تھا, وہ تو غیر مسلمان تھا. میں نے کہا آئی ایم ناٹ کلیمنگ دیٹ ہی واز مسلم, ہی واز اسلامک. اب میں سوچنے پر مجبور ہوا, میرا دماغ سوچنے لگ گیا. وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا کہ وہ مسلمان تھا, میں کہتا ہوں وہ اسلامی تھا. ہنسنے کی بات نہیں, بڑی قانونی بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مثلا مدینہ شریف کوئی کافر رہے یا مومن رہے مدنی تو کہلا سکتا ہے, اس کے لیے مسلمان ہونا شرط تو نہیں ہے نا. اسلام کے ساتھ یا نسبت لگاؤ تو اسلامی بن جاتا ہے. وہ نسبت علم کی وجہ سے ہو سکتی ہے, سرٹیفکیٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس نے کہا وہ مسلمان نہیں تھا, اسلامی تھا. اب میری سمجھ میں بھی آنے لگا یار یہ کوئی قصہ ہے کہ مسلمان نہ ہو کر کے بھی اسلامی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے اور قوائف ہے اور اسلامی ہونے کے لیے اور قوائف ہے. بڑی اچھی طرح سمجھ میں آنے لگا کہ یار اسلام کا نام بھی بڑا سمگل ہوا ہے. وہ کہتا ہے اسلامی علوم کا عالم تھا, اس واسطے وہ ہی واز اسلامک اسکالر, وہ اسلامی دانشور تھا. اب میری سمجھ میں بات آنے لگی کہ مسلم ہونا اور چیز ہے اور اسلامی ہونا اور چیز ہے. تو نام کو بڑا سمگل کیا گیا. اسلامی ریاست کا نام لے پر نبی کے اختیارات کا منکر ہو, معلوم ہوتا ہے کہ نہ نبی کی نبوت کو سمجھائے, نہ رسول کی رسالت کو سمجھائے, نہ دین کو دین کے طور پر سمجھائے. اب ایک حد تک بات حل ہوئی کہ پریسکرائبڈ ایریا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا ہے. اب اس کے بعد یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایگزیکٹو میں یا لا لیجسلیٹ کرنے میں کون سی پاور تھی. قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن تو ہی بتا دے کہ اگر اسلامک اسٹیٹ ہو تو سب سے زیادہ اختیارات کس کے ہوں گے. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ما آتاکم الرسول, جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دے دیتے ہیں وہ لے لو. وما نهاکم عنه, جس چیز سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں منع کر دیتے فانتہوا, اس سے باز آ جاؤ. بظاہر یہ ایک عام سی بات لگتی ہے مگر عام نہیں ہے. عربی قواعد کے اعتبار سے علماء حضرات تشریف فرما سے پوچھئے ما موصولہ یا موصوفہ ہے. اس میں معنی کی عمومیت اتنی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی آئٹم سے لے کر بڑی سے بڑی آئٹم کو گھیرتی ہے, کیونکہ ما موصولہ موصوف یا موصوفہ کسی بھی اصلی پر صادق آ سکتا ہے. جاندار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, بے جان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, زیرو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, غیر زیرو کے لیے, ذوی العقول کے لیے, غیر ذوی العقول کے لیے, ریشنل کے لیے, ارریشنل کے لیے, زمین والوں کے لیے, آسمان والوں کے لیے. فرمایا ما آتاکم الرسول, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی تمہیں دے دے فخذوہ. کیا مطلب کہ اگر میرا معبود تمہیں کرمنل لا دیتا ہے, سول لا دیتا ہے, انٹرنیشنل لا دیتا ہے, تمہیں کمرشل لا دیتا ہے, تمہیں کرمنالوجی دیتا ہے, پینالوجی دیتا ہے, کوئی سیکشن لا دیتا ہے, سیکٹیرین لا دیتا ہے, کوئی بھی لا دیتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قانون کہتا ہے لا کین بی ڈیوائڈڈ انٹو ٹو پارٹس, ایکشن اور اومیشن دو ہی چیزیں ہیں قانون کا جو سمجھی جاتی ہے, یا کرنا یا چھوڑنا. تو قرآن کہتا ہے جو کرنے کو کہہ دے وہ کرو, جو چھوڑنے کو کہہ دے وہ چھوڑ دو. اب قانون تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, یا کرنا یا چھوڑنا. کہا بزم موجودات کے باشیوں یہ بات دلوں کی ڈائریوں پر لکھ لو, اگر مسلمان کہلانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی غیر معمولی
اور غیر محدود اختیارات اور قوتوں کا تمہیں قائل ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے جو کچھ یہ دیتا ہے اس کے تم لے لینے کے پابند ہو، جس سے منع کرتا ہے اس سے منع ہو جانے کے پابند ہو۔ اب قانون تو دو حصوں میں تقسیم ہو کر کے رہ گیا۔ قانون نے بتایا کہ کائنات میں میرا محبوب کوئی قانون بنا دے تو کسی صحابی کو، کیوں حضرت صحابہ کرام کے مجلس شورا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عمل پر تنقید کا رائٹ تھا؟ کسی اپوزیشن کو کریٹیسائز کا رائٹ تھا؟ کسی بعد میں آنے والے عالم کو آج رائٹ ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تین طرح کے اوصاف ہیں، یا بات کرنا ہے، یا حضور کے سامنے کوئی کرے تو اس کو منع نہیں فرمانا ہے، یا خود کوئی کام کریں، خود کریں تو ہو گیا فعل، اور اگر کوئی کرے تو سرکار منع نہ فرمائے تو یہ ہو گئی تقریر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود وہ کام کرنے کو کہہ دیں۔ اس بارے میں علماء حضرات کا یہ مجمع موجود ہے، ان سے پوچھئے کہ خدا کی بستی کائنات میں جبریل امی سے لے کر کے تحت الثری کے باشیوں تک کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یوں نہ کرو وہ کرو، یہ بات میں نہیں مانتا۔ اگر سرکار نے فیصلہ کر دیا ہے تو ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ افراد کی آزادی میں سب سے پہلے یہ بات طے ہوئی تھی کہ بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے کسی بھی فیصلے کو کسی دوسرے شخص کی رائے پر نہ چھوڑا جائے، اور ان میں بھی بنیادی طور پر ادارہ ازدواج کو ولیت حاصل ہوئی تھی کہ ازدواجی زندگی میں نہ مرد کے بارے میں نہ عورت کے بارے میں کسی کو اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ اس کے خلاف کرے اور وہ جس کے بارے میں کیا جا رہا ہے اس کو اس پر اعتراض کا حق نہ ہو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے انسان کو آزادی فکر جو عطا فرمائی، اس میں یہ مسئلہ پھر موضوع گفتگو ٹھہرا، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کو ہبے پر دے دیا کرتے تھے، آتے جاتے راہیوں کو پکڑا دیا کرتے تھے، کسی عورت کو مالکانہ حقوق حاصل نہ تھے۔ اور یہ اس لحاظ سے بڑی دلچسپ بات ہے، آج جن کے وقت کسی بزرگ نے غالباً عورتوں کے حقوق کے بارے میں تقریر بھی کی ہے، اس میں ایک بڑی قیمتی اور یادگاری بات یہ ہے کہ خدا کی بستی کائنات میں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، سب سے پہلا انسان جس نے عورت کو حقوق مالکانہ دلائے ہیں وہ صرف اور صرف مدینے کا تاجدار ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور آج کے حالات میں یہ کہنا ایک جھٹکے کی بات ہے، لیکن آج سے 1400 برس پہلے جبکہ رومن امپائر اور پرشین امپائر گھور گھور کے دیکھتی ہے، مشرق و مغرب کو دو حصوں اس طرح بانٹ رکھا ہے جس طرح خربوزہ بانٹا گیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زن اور زر کسی کی ملکیت ہی نہیں۔ جس طرح ایک نوٹ صبح کے وقت دکاندار کے پاس ہوتا ہے اور شام کے وقت گاہک کے پاس ہوتا ہے، اس طرح عورت صبح کے وقت کسی کے پاس تھی، شام کے وقت کسی کے پاس تھی۔ اس کو نہ ماں ہو کر زندگی میں استقامت ملتی تھی، نہ بیٹی ہو کر اس کے زندگی کا استحکام ملتا تھا، نہ بہن ہو کر اس کے زندگی کی کوئی ضمانت ملتی تھی۔ تو در بدر خاک بسر، جس طرح بیل کے نام کوئی زمین نہیں ہو سکتی، کوئی مکان نہیں ہو سکتی۔ اے ملت کی روشن ضمیر بیٹیو، آج کا یہ دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کی یادگار میں اس کی یادوں کو ساری زندگی زندہ رکھو اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے پہلی مرتبہ کے فیصلہ کیا کہ عورت جو ہے بیٹی بن کے بھی ہر حالت میں حصہ لے گی، بیوی بن کے بھی ہر حالت میں حصہ لے گی، بہن بن کے بعض حالتوں میں حصہ لے گی، ماں بن کے ہر حالت میں یہ حصہ لے گی۔ اس کو مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے، وہ منقولہ جائیداد میں بھی مالک ہوگی، غیر منقولہ جائیداد میں بھی مالک ہوگی۔ لیکن یہ بل پاس کرنے والا کون ہے؟ کہا وہ کھجوروں کے سائے میں بیٹھنے والی پاکیزہ ذات، وہ گیسوئے تابدار والا، وہ زمین پر بیٹھ کے عرش کے فیصلے سنانے والا، اس نے یہ فیصلہ کیا ایسا ہو کر رہے گا۔ اب پوری دنیا کی گردنیں نفی میں ہل گئی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، تیرے پاس پاور کون سی ہے؟ فرمایا پاور ہو تو فیصلہ کوئی کرے، اس کی اور بات ہے، وقت آئے گا بتائے گا کہ پاور میرے پاس تھی۔ پاور کا استعمال کسی کی مرضی پر ہوتا ہے، میں چاہوں تو استعمال کروں، چاہوں تو نہ کروں، لیکن وقت آئے گا میری قوت اعجاز دنیا کو بتائے گی کہ پوری دنیا ایک دن میرے فیصلے کے سامنے گردن جھکائے گی۔ چنانچہ انگلستان میں 1860 میں پہلی مرتبہ عورت کو حقوق مالکانہ ملے۔ 1860 سے پہلے عورت کو حقوق مالکانہ حاصل نہ تھے، اور 1919 میں پہلی مرتبہ عورت کو انگلستان میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا۔ لیکن سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 برس سے پہلے فیصلے فرمائے، اور وہ فیصلہ اسے پوری دنیا میں گھوما، کسی ایک آدمی نے تائید نہ کی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے انہیں ہو کے رہنا تھا۔ پروردگار عالم رحمٰ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا محبوب منع کر دے منع ہونا ہے، جس کے کرنے کا حکم دے وہ بات کر کے رہنی ہے۔ تو اس معنی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قانون میں بھی اعلیٰ اختیارات سے نوازا گیا،
اب پریسکرائبڈ ایریا ہوا پوری بزم موجودات، اور قانون میں اختیار یہ ہوا کہ کوئی کام کرنے کو کہہ دیں یا چھوڑنے کو کہہ دیں، صدیق اکبر سے لے کر کے رضی اللہ تعالیٰ بلال حبشی تک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یاران باوفا سے لے کر ہمارے جیسے گنہگاروں تک، کسی دانشور سے لے کر کسی عامی تک، کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دن بیٹھ کے کریٹیسائز کرے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا، یا انہوں نے کر ڈالا اب ہم اس گردش ایام کے بعد اس کو تبدیل کر لیں۔ تو ریاست اسلامی کا دوسرا عنصر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست میں بلکہ پوری بزم موجودات میں اعلیٰ اختیارات کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہونا ہے، خواہ وہ عدالتی نظام میں ہو یا کہ قانونی نظام میں ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں 1 گھنٹہ بول چکا ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 گھنٹہ میں جی سبحان اللہ، یہ جن کو سارا دن ورزش کرائی ہے بیچارے یہ تھکے ہوئے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ راول پنڈی میں ایک تقریر ہو رہی تھی تو ایک بزرگ ہندوستان سے تشریف لائے، وہ بڑے بزرگ سے آدمی تھے۔ تو ہندوستان میں جب کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے نا جزاک اللہ تو یہ داد دینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پنجاب میں جزاک اللہ چپ کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بزرگ تھے، وہ تقریر کر رہے تو کسی اور آدمی کا خیال ہوا کہ یہ چھوڑیں تو کوئی اور بزرگ تقریر کریں، تو وہ ان کو کہنے لگا جزاک اللہ۔ ایک اور آدمی نے بھی کہہ دیا جزاک اللہ، سارے بولنے لگے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخر وہ پہلا آدمی تھا کو کہتا ہے یار جزاوی کلا، اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ معنی اس کے کیا ہے، وہ سمجھتا تھا جزاک اللہ کے معنی چپ کر جانا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ قوم سارا دن آپ کے ساتھ نبڑتی چلی آئی ہے تو یہ آخر جزاک اللہ پر پہنچ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت صرف 1 گھنٹہ پر تقریر کرنے کے مزاج میں تھا، تو گھنٹے سے تقریباً 4-5 منٹ اوپر نکل آیا ہوں۔ تو اس کے بعد پروفیسر صاحب کی تقریر ہونی ہے اور پیر صاحب کا بھی صدارتی خطبہ ہونا ہے، تو حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ تمہید تو بند گئی ہے، آگے تقریر کرو۔ ہاں تو میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سن لو تاکہ مضمون کلوز ہو جائے اور یاد رکھنے میں مدد ہو آپ کو مل سکے۔ قرآن نے کہا ما ارسلنا بالرسول، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پتہ چلا کہ خدا کے بیہاف پر پاور آف ساورنٹی رسول کے پاس رہے گی، اس لیے رسول کے کسی بنائے یا لائے ہوئے قانون پر کسی کو تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں۔ دوسرا، جوڈیشری میں سب سے اعلیٰ اختیارات سرکار کے پاس رہیں گے کہ سرکار کے کسی فیصلے پر کسی کو اپیل کا حق حاصل نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کے کرنے کا حکم دے تو تم کرنے کے پابند ہو، جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے منع ہو جانے کے پابند ہو۔ ان حالات میں بات ہو گئی ریاست اعلیٰ کا ہونا سرکار کے پاس ہے، جوڈیشری میں اعلیٰ اختیارات سرکار کے پاس ہیں، لیجسلیٹو کونسل میں سب سے اعلیٰ اختیارات سرکار کے پاس ہیں۔ ایک رہ گئی پاپولیشن، وہ پاپولیشن کا جو جائزہ ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوب کریم یہ ساری کائنات تیری ہی محتاج ہو کر رہی، سب کے لیے ہم نے تمہیں ہی بھیجا ہے۔ تو یہ ہماری اسلامی ریاست کے 4 بنیادی عناصر تیار ہو جاتے ہیں، پھر کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستان میری، آج تو آپ کو اتنا ہی بات بتائی ہے کہ اسلامی ریاست کے بنیادی عناصر کیا ہوتے ہیں، پھر زندہ رہے تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے یہ بات ملک میں اٹھائی ہے کہ یہ جو پیری مریدی کرتے یہ ٹھگی بچی ہے۔ اپنا ذاتی منصب بھی ذکر کیا، اپنا نسب بھی ذکر کیا، اس کا کوئی نسب ہاؤس ہے یاد آیا کرتا ہے۔